हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम.ए. प्रीवियस के निसाब में शामिल इंतखाब मंजूमात जो किताब है, इसमें से अकबर इलाहाबादी की एक नज़म पढ़ रहे हैं। एक मिस सीमी बदन से कर लिया लंदन में अब। इसमें मुख्तलिफ शायरों की नज़में हैं। देखिए, नज़ीर की नज़में हैं, अकबर इलाहाबादी की हैं, फैज़ की हैं, जोश की हैं और इकबाल वगैरह की नज़में भी हैं। तो इनमें से आज हम अकबर इलाहाबादी की एक नज़्म एक मिस सीमी बदन से कर लिया लंदन में अब ये पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अकबर इलाहाबादी जो हैं वो हमारे तंज़िया और मिज़ाहिया शायर, थोड़ा सा हमें तारुफ उनका जानना चाहिए। तंज़िया और मिज़ाहिया शायर हैं। उनकी जो तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी है वो आम तौर पर हमारे माशरे की, हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की इस्लाह की वजह से उन्होंने तंज़ और मिज़ाह अपनी शायरी के अंदर शामिल किया। मतलब जो समाज की जो बुराइयां थीं, जो कदरें बदल रही थीं अंग्रेज़ों के आने के बाद, उनकी तहज़ीब का हमारी तहज़ीब पर जो असर हो रहा था, ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका था, वो नौजवान तबका हमारी तहज़ीब और हमारे मज़हब से बेगाना हो रहा था और उनके जहन पर एक गलत असर पड़ रहा था। तो अकबर इलाहाबादी जो हैं वो रिवायत पसंद थे, मशरक़ी कदरों के दिलदादा थे। तो उनको ये एहसास हुआ शिद्दत से कि हमारे नौजवान जो हैं वो अंग्रेज़ी तहज़ीब के बुरे असरात कबूल कर रहे हैं। तो उनकी वो उन्होंने असल में क्या है कि हमारी जो नई तहज़ीब थी, नया जो इल्म था, नई फ़िक्र थी जो अंग्रेज़ों के बाद आने के बाद हमारे यहाँ आई है, तो उसकी वो अच्छे पहलुओं को उन्होंने इतना नहीं महसूस किया जितना उन्होंने बुरे पहलुओं को महसूस किया। और उसकी वजह से उन्होंने अपने नौजवानों को उस तहज़ीब के बुरे असरात से बचाने के लिए बहुत सारी ऐसी नज़में लिखी जिसमें तंज़ पाया जाता है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो सर सैयद और उनके जो रफ़क़ा हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों को जो जदीद उलूम हासिल करने के लिए ज़ोर दिया था, सर सैयद के रफ़क़ा ने, उस पर भी उन्होंने बहुत तंज किया है। तो ये जो नज़्म है एक मिस सीमी बदन से कर लिया लंदन में अब, ये नज़्म भी इसी तरह की नज़्म है जिसमें वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि नौजवान तालीम हासिल करने के लिए जब यूरोप जाते हैं तो वहाँ उनके ऊपर वहाँ की खुली हुई तहज़ीब और वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनका असर किस तरह हमारे नौजवानों पर पड़ सकता है और वो किस तरह हमारी तहज़ीब को भूल करके उन लोगों के रंग में रंग जाने का अंदेशा है, इसका ख्याल इन्होंने हमारे इस नज़्म के अंदर किया है। तो हम इसे पढ़ रहे हैं। इसका उन्वान है एक मिस सीमी बदन से कर लिया लंदन में अब्द। यानी सीमी कहते हैं चांदी को, सीमी बदन का मतलब चांदी जैसे बदन वाली, यानी गोरी बहुत। अंग्रेज़ लड़कियां जो हैं वो गोरी होती हैं ना, तो इन्होंने क्या कहा उसको, चांदी जैसे बदन वाली। तो वो कह रहे हैं एक मिस कहते हैं कुंवारी को, सीमी बदन से चांदी जैसे बदन वाली, यानी बहुत कुंवारी बहुत गोरी एक लड़की, कुंवारी लड़की से कर लिया लंदन में अक्द। अक्द कहते हैं शादी को। तो लंदन के अंदर अक्द कर लिया, लंदन में शादी कर ली। यानी वही बात, उनका कहने का मकसद क्या है कि नौजवान तालीम हासिल करने के लिए यूरोप गए, जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद तो भूल गए, और वहाँ जा कर के जो अंग्रेज़ लड़कियां हैं उनकी, चूँकि वहाँ खुलापन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ की तहज़ीब अलग है, हमारी कदरें अलग हैं, वहाँ की कदरें अलग हैं, तो वो उससे किस तरह अपने रास्ते से भटक जाते हैं और किस तरह वो वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। तो ये बात ये इन्होंने इसको एक नज़्म के अंदर पेश किया है। शायर कह रहा है एक मिस सीमी बदन से कर लिया लंदन में अब्द, इस खता पर सुन रहा हूँ तानहाए दिल खराश। तानहाए दिल खराश, दिल को छीलने वाले ताने। वो कह रहे हैं एक कुंवारी लड़की जो सीमी बदन चांदी के से बदन की है, बहुत गोरी है,
اس سے میں نے لندن میں عقد کر لیا، شادی کر لی۔ تو اس خطا پر میں نے جو خطا یہ کی ہے، اس خطا پر میں کیا سن رہا ہوں؟ تانے سن رہا ہوں دل کو چھیلنے والے، یعنی دل پر اثر کر رہے ہیں بہت زیادہ، ایسے تانے میں سن رہا ہوں جو میرے دل کو چھید رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بس اس نے بگاڑی نسل قوم، نسل قوم، قوم کی نسل۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب وہ تانے دے رہے ہیں نا، تو وہ تانے دیتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ اس نے قوم کی نسل کو بگاڑ دیا۔ نسل کون سی ہوتی ہے؟ آنے والی جو جنریشن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے غلط کام کیا تو آنے والی نسلوں پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے بد خصال و بدمعاش، بد خصال بری عادت والا، بدمعاش برے چال چلن والا۔ تو کوئی مجھے برا کہہ رہے ہیں سب، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بد خصال ہے، بری عادتوں والا ہے، اور بدمعاش ہے یعنی برے چال چلن والا ہے۔ دل میں کچھ انصاف کرتا ہی نہیں کوئی بزرگ۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی شدت سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ لوگ میرا فیور نہیں کر رہے، میرے لیے کسی طرح کا کوئی انصاف نہیں کر رہے، کوئی بزرگ جو ہے، بڑے جو ہیں، جو تانے دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی میرے لیے انصاف دل میں نہیں کر رہے ہیں۔ ہو کہ اب مجبور خود اس راز کو کرتا ہوں فاش۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سب تانے ہی تانے دینے لگ گئے اور کسی طرح کا کوئی انصاف نہیں ہو رہا، تو میں اب مجبور ہو کر اس راز کو فاش کرتا ہوں کہ میں نے کیوں لندن کے اندر انگریز لڑکی سے شادی کر لی۔ دل میں کچھ ہوتی تھی تاکید لندن جاؤ انگریزی پڑھو۔ اب کیا بات کر رہے ہیں یہ کہ تاکید ہوتی تھی، بہت زور دیا جاتا تھا، تاکید کرنا، زور دینا۔ کیا زور دیا جاتا تھا؟ کہ لندن جاؤ اور انگریزی پڑھو۔ سر سید اور ان کے رفقا کہتے تھے نا کہ باہر جا کے ہمیں بھی انگریزوں کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو یہ شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہمیں بھی جدید علوم حاصل کرنے چاہیے، انگریزی پڑھنی چاہیے، نئی فکر کی روشنی ہمارے بھی ذہنوں کو متاثر کرنی چاہیے۔ تو یہ بات، اس بات پر ایک اکبر الہ آبادی نے تانا کسا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوتی تھی تاکید لندن جاؤ انگریزی پڑھو۔ ہم سے تو یہ تاکید کی جاتی تھی کہ جاؤ لندن اور لندن جا کر کے تم انگریزی پڑھو۔ قوم انگلش سے ملو سیکھو وہی وضع و تراش۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم انگلش سے ملو، انگلش انگریزی جو انگریز قوم ہے اس سے ملو، اور قوم انگلش سے ملو سیکھو وہی وضع و تراش، وہی جو ان کا لباس ہے، رہن سہن ہے، وہ سیکھو۔ یعنی سر سید نے کہا تھا نا کہ ان کے یہ تو نہیں کہا تھا ان کے رہن سہن کو سیکھ لو، لیکن یہ کہا تھا کہ جدید علوم جو ہے ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو جدید علوم اپنانے چاہیے، سیکھنے چاہیے، اور ان کی طرز فکر کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارا ذہن کھلے اور ہم بھی دوسری قوموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ترقی کر سکیں۔ یہ سر سے یہ چاہتے تھے۔ تو اس بات کو اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکے، اور وہ ان کو یہ احساس ہوا کہ صرف لڑکے جو ہیں، نوجوان جو لڑکے ہیں، وہ یوروپ جا کر کے صرف کیا ہوں گے؟ راہ سے بھٹکیں گے اور کوئی پڑھنا وڑھنا سب بھول جائیں گے۔ تو اس بات کو انہوں نے اس نظم کے اندر کہا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے تو یہ کہتے تھے کہ انگلش قوم سے ملو، انگریز قوم سے ملو، اور ان کے رہن سہن کو سیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ جگمگاتے ہوٹلوں کا جا کے نظارہ کرو۔ جگمگاتے ہوٹلوں کا وہ ان کو یہ کیا ہوا؟ یہ احساس ہوا۔ سر سید نے حالانکہ علم حاصل کرنے پر زور دیا تھا، لیکن یہ بات ان کو یہ احساس ہوا کہ جب وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ علم سب بھول جائیں گے، اور وہ جو چکا چوندھ ہے وہاں کی تہذیب کی، اس سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی، اور وہ بھول جائیں گے پڑھائی لکھائی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کہا تھا کہ جگمگاتے ہوٹلوں کا جا کے نظارہ کرو، وہاں جا کر کے ہوٹلوں میں گھومو پھرو، ان کا وہاں کا نظارہ کرو۔ سوپ و کاری کے مزے لو چھوڑ کر یخنی و آش۔ سوپ اور ترکاری کا جو انگریزی مطلب کھانے جو ہیں، سوپ پیتے ہیں نا ہم، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی جو کھانے ہیں وہ کھانے
کے مزے لے لو، اور ہماری جو یخنی و آش، ہمارے جو کھانے ہیں، یخنی بناتے ہیں نا بریانی بنانے سے پہلے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یخنی اور آش، یہ جو ہمارے جو کھانے ہیں وہ تو تم چھوڑ دو اور مغربی کھانوں کو اپنا لو، یہ ہم سے کہا گیا تھا۔ لیڈیوں سے مل کے دیکھو ان کے انداز و طریق، لیڈیوں سے مل کے دیکھو، کہ ہمیں یہ بھی تاکید کی جاتی تھی کہ جو انگریز عورتیں ہیں ان سے مل کے دیکھو ان کے انداز و طریق، ان کے انداز اور طریقے کیا ہیں، کس طرح بات چیت کرتی ہیں، کس طرح بولتی ہیں، کس طرح ان کے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، کیا پہنتی ہیں، کیا رہن سہن ہے، اس بات کو دیکھو، ہم سے یہ تاکید کی جاتی تھی۔ لیڈیوں سے مل کر دیکھو، ہال میں ناچو، کلب میں جا کے کھیلو ان سے تاش، ہم سے کیا تاکید کی گئی کہ ہال میں کھیلو، جو وہ ہوتا ہے نا کلب کا جو ہال ہوتا ہے، ڈانس جہاں کیا جاتا ہے، تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہال میں ناچو، کلب میں جا کے کھیلو ان سے تاش، تاش کھیلو کلب کے اندر جا کر، اور جو ڈانس کرنے والا جو ہال ہے وہاں جا کر کے ان کے ساتھ لیڈیز، جو انگریز لیڈیز ہیں ان کے ساتھ ڈانس کرو۔ تو یہ باتیں ہمیں تاکید کی جاتی تھی۔ بادئ تہذیب کا، بادئ تہذیب، تہذیب یورپ کے چڑھاؤ خم کے خم، انہوں نے کیا کہا، بادئ تہذیب، بادہ کہتے ہیں شراب کو، اور بادئ تہذیب یورپ، یورپ کی تہذیب کی شراب کے خم چڑھا لو، ہم سے یہ تاکید کی گئی کہ خم کے خم چڑھا لو، خم کہتے ہیں مٹکے کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کہا کہ تم تو مغربی جو تہذیب ہے نا، مغربی تہذیب کی شراب کے مٹکے چڑھا لو، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب کو پوری طرح اپنا لو، ہم سے یہ تاکید کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایشیا کے شیشے تقویٰ کو کر دو پاش پاش، انہوں نے کیا کہا کہ ایشیا کے شیشے تقویٰ کو، تقویٰ کے شیشے کو، تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تو وہ کہہ رہے ہیں جو ایشیا کے اندر پرہیزگاری ہے اور اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ہماری جو تہذیبی قدریں ہیں، ان سب کو کیا کرو، تقویٰ پرہیزگاری کے جو شیشے کو پاش پاش کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی ہماری تہذیب کو تو بھول جاؤ اور انگریزی تہذیب کو اپنا لو، یہ ہم سے تاکید کی جاتی تھی۔ تو یہ بات اکبر الہ آبادی جو ریزن بتا رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیوں عقد کر لیا، تو یہ اس کے پیچھے کی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے میں نے عقد کر لیا کیونکہ یہ سب ہم سے تاکید کی جاتی تھی، ہم تو وہاں جا کے پڑھے، اور ہم پڑھنے کے لیے گئے، اور پڑھنے کے بجائے ہمارے دلوں پر تو اثر وہاں کی تہذیب کا ہو گیا۔ یہ بات وہ آگے کہیں گے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس نظم کو مکمل کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی، کل ہم اس نظم کو پوری فنش کر لیں گے۔